अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ओपन माइक विद दोषी। मैं हूं अहमद दोषी और मेरे साथ आज जो मेहमान शख्सियत हैं, कराची से तशरीफ़ लाई हैं, मारूफ़ लबो लहजे की शायरा हैं, लेकिन खुश शक्ल शायरा कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, और माहिर मलबूसात भी हैं, मोहतरमा नील अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आप तशरीफ़ लाई और उस शहर में आई हैं जहां मुल्क की तकदीर के फ़ैसले होते हैं। शहर इक़्तिदार में अब आई हैं तो कैसा महसूस किया यहाँ? अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैं कराची से आई हूँ वहाँ पर तो शदीद गर्मी थी इस वक्त। अच्छा। लेकिन यहाँ पर ये कि सर्दी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है। रात में थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, लेकिन वो इतना अभी फ़िलहाल कोई मुतासिर नहीं किया है उसने। हल्की सी गले में खराश आना शुरू हो गया। अच्छा, तो ये बतलाइएगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्योंकि आप आई हैं, यके बाद दीगरे आप तकरीबात में भी शरीक हो रही हैं, तो यहाँ की अदबी फ़िज़ा से आप कैसे देख रही, कैसे मुतासर हुई? बहुत अच्छा लग रहा है। ख़ास तौर पे मैंने अभी तक 2 प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, लेकिन उसमें मैंने ये देखा कि शोरा की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती कहें या अंडरस्टैंडिंग कहें, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा। एक दूसरे के ये साथ। सिर्फ शोरा के हवाले से बात करी, ये तंजीमों की आपस में जो कोऑर्डिनेशन है? तंजीमों का तो दोषी साहब मुझे अभी इतना अंदाज़ा नहीं है यहाँ अच्छा, पर। अच्छा। क्योंकि जाहिर है आप यहाँ पे पुराने हैं तो आपको ज़्यादा सही अंदाज़ा तो होगा। नहीं, शोरा की दोस्ती के बारे में, शरात की भी दोस्ती कुछ आपस में? जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है सबसे मुलाकात हो रही है तो सभी जो ग्रुप्स हैं, मतलब जो जब इकट्ठे होते हैं सब लोग, भले वो किसी भी ग्रुप से आते हैं। अच्छा। तो वो जब वहाँ पे किसी तकरीब में आके जमा होते हैं तो एक दूसरे के साथ उनका जो बर्ताव है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो नील ये बताइएगा कि आपका अदबी सफ़र जो है, बुनियादी आपका कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और फिर अदबी सफ़र का आगाज़ कब से हुआ, ये थोड़ा सा? मैंने 9वीं क्लास में पहला शेर कहा था, और चूँकि वालिद साहब पर्शियन में और इंग्लिश में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं तो किताबें कुछ घर पे थीं। अच्छा। मोहसिन नकवी जो हैं उनके पसंदीदा शायर, और इकबाल के ऊपर उन्होंने उर्दू अपने पर्शियन का थीसिस जो किया था वो इकबाल पर किया था। तो कुछ किताबें, बहुत ज़्यादा किताबें नहीं थी लेकिन कुछ किताबें दस्तयाब थीं। तो मुझे बस वो आहिस्ता आहिस्ता से इंटरेस्ट हुआ, मैंने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो उसी दौरान मैंने एक आध शेर कहा था। तो वो क्या था 9वीं में जो शेर कहा? जी, सारे जज्बे तेरी चाहत के दिखाई देते, सारे जज्बे तेरी चाहत के दिखाई देते, काश आँखों में कहीं दिल भी धड़कता होता। वाह, क्या अच्छा। और ये बाय चांस जो है ये बहर में है, अपने वज़न में है। उसके बाद मैंने जो कुछ लिखा वो ज़ाहिर है ज़्यादातर वज़न में नहीं हुआ करता था। अच्छा। चूँकि बिल्कुल इब्तदाइया था, मालूम नहीं था कि उरूज़ क्या होते हैं, वज़न क्या होता है, बहर क्या चीज़ होती है, बस जो आया ज़हन में लिख लिया। अच्छा, तो बुनियादी तौर पे आप कराची से हैं? जी हाँ, मैं कराची से। अच्छा, तो ये बताइए कि अदबी सफ़र जब आप रिसेंटली, आप कितना टाइम हुआ आपको मतलब अदब पे आए हुए? जी हाँ, मैंने 2012 में पहला बाकायदा मुशायरा पढ़ा था जो ख़वातीन मुशायरा था। अच्छा। और वहाँ पर ज़ाहिर है सबसे जूनियर थी तो सबसे पहले मैंने ही पढ़ा था, और माशाल्लाह से काफ़ी दाद समेट ली। और वहाँ पर उसके मौजूद थे मेट्रो के प्रोग्राम डायरेक्टर जी कैसर वजदी साहब, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। और वो प्रोग्राम में भी जो मैंने शायरी पढ़ी थी वो भी बिल्कुल इब्तिदाइया थी, तो उसमें भी काफ़ी सारी गलतियाँ थीं। अच्छा। जो कि उस वक्त ज़ाहिर है पहला मुशायरा था तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि क्या है। लेकिन जो नज़्म मैंने मुशायरे में पढ़ी थी, पहले मुशायरे में, उसमें उरूज़ की बहुत कम गलतियाँ थीं, और ये भी अल्लाह ताला का करना था कुछ। मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था, लेकिन बाद में जो वहाँ पे जो सदारत कर रही थी शहनाज साहिबा, उन्होंने बताया कि इसमें ये अच्छी तुम्हारी नज़म है, बहुत कम उसमें कोई गलती थी। लेकिन यह है कि उसके बाद जो कुछ पढ़ा या जो भी था वो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया, तो अब तो कुछ बेहतर है। नहीं, तो अब प्रॉपर कोई उस्ताद से भी कोई रहनुमाई हासिल? जी हाँ बिल्कुल, अजमल सिराज साहब मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। शुरू में तो सारा अंसारी साहब से, चूँकि कराची यूनिवर्सिटी में पहली मुलाकात हुई थी, उन्हीं की तजवीज़ पे मैंने मुशायरा पढ़ा। और मोहसिन ज़फ़र भोपाली साहब ने पहला मुशायरा पढ़वाया था, ख़वातीन मुशायरा, जो बिल्कुल पहला था। अच्छा, जो 2012? जी, सबसे पहला मुशायरा। ठीक। उसके बाद आर्ट्स काउंसिल में सुखनवर फोरम से, नौजवानों का फोरम है। हाँ, वो नौजवानों से चल के बात करूँगा। नौजवानों में आप बड़ा, एक तो तंजीम से आप फ़ाल किरदार भी अदा करती रही, फिर नौजवानों में बड़ी मुतर्रक भी रही, और नौजवानों के हवाले से आपने बड़ा काम भी किया। तो ये बताइएगा कि कुछ नौजवान जो मंजर आम पे आए, आप जिनको लीड कर रही थी, उनके कुछ चंद नाम अगर बता दें। माशाल्लाह से तकरीबन 20 से 25 लोग होंगे, सबके नाम तो नहीं याद हैं, लेकिन अभी एक बिल्कुल नई लड़की आई है मारूफ माही के नाम से,
اشتیاق عارف اشتیاق ہیں جن کو 2 دن پہلے آپ نے کمنٹس بھی کیا معروف کو. جی جی بالکل. ٹھیک. یہ بتائیں جب 2012 میں آپ آئی ہیں تو اس کراچی کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وجی ثانی بھی ہیں, پھر اس کے بعد آپ آگے چلتی ہیں تو ہدایت سر صاحب بھی ہیں, عمران شمشاد صاحب بھی ہیں, پھر کامی شاہ بھی ہے, پھر اس کے علاوہ بے شمار اس کے علاوہ آپ شبیر نازی صاحب ہیں, نعیم سمیر ہیں. تو ان سب کے درمیان اگر دیکھیں تو ایک دم آپ کا انٹر ہونا, پھر ان سے کیا کچھ سیکھا آپ نے؟ سبھی نے ماشاءاللہ بہت ہیلپ کی. اگر میں نے خاص طور پہ ادبی ماحول کو سمجھنے میں, کیونکہ جب میں بالکل نئی آئی تھی, میں تھوڑا سا میرا مزاج تھوڑا سا ماڈریٹ قسم کا ہے. میرا ظاہر ہے گھر کا ماحول آپ کو اثر انداز کرتا ہے. تو میں خود سے کام کرنے والی, اپنی ڈرائیو کرنے والی, بزنس کر رہی تھی, ایز اے فیشن ڈیزائنر کام کر رہی تھی. سو ٹی وی پہ مارننگ شوز میں انٹرویوز وغیرہ کچھ اس طرح کا میرا مزاج ہے. تو جب یہاں پر آئی تھی تو مجھے اپنے جیسا وہ نہیں ملا ماحول جیسا میں چاہتی ہوں, اور جیسی آج کل کی نوجوان نسل چاہتی ہے. مطلب کیسا آپ چاہتی ہیں؟ تھوڑا مطلب صاف ستھرا ماحول نہیں تھا. مشاعرے میں جاتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ بڑا عجیب سا, تھوڑا آکورڈ سا, تھوڑا پسماندہ سا, اور پرانے سوچ والے لوگ لگتے تھے. وہ تو بالکل شروع تھا, شاید اس وجہ سے بھی لگتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سیٹل ہوئی, اور تھوڑا وقت کے ساتھ ساتھ پھر سمجھا, اور پھر اس میں ظاہر ہے ایڈجسٹ ہونے, جب آپ کو تھوڑا تھوڑا ایڈجسٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن شروع میں بہت زیادہ الگ لگا تھا. اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ ظاہر ہے پہلا تھا, لیکن وقت کے ساتھ چیزیں. اچھا, آپ نے معروف شاعر جو ہدایت سر صاحب ہیں ان کے ساتھ بہت بات نظامت کی ہے, تو ان سے سیکھنے کے لیے کچھ ملا؟ یقیناً. میں نے ایکچولی آئیڈیا میرا ہی تھا. میں نے ان سے, جب میں نے ان کو ایک کس کا نظامت کا آئیڈیا؟ جی 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 نہیں, نظامت تو وہ کرتے تھے, لیکن ہم دونوں نے مل کے ساتھ کرنے کا جو تھا مل کے آئیڈیا, وہ آئیڈیا میرا ہی تھا. ہوا یہ تھا کہ ایک پروگرام میں وہ آئے ہوئے تھے, ان سے وہیں پہ ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی. تو انہوں نے کسی کتاب کی تقریب میں آئے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی. تو جب ہم لوگ باہر نکلے, پروگرام ختم ہوا, ظاہر ہے سب سے بات چیت ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے, اسی طرح ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں کیا, اور وہ انہوں نے بتایا, اسی ہماری گفتگو کے درمیان بتایا کہ وہ ریڈیو کافی عرصے تک کرتے رہیں. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ظاہر ہے پھر تو منجھے ہوئے ہیں اس معاملے میں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے سیکھنے کا موقع بھی ملے گا, اور اگر اس طرح کی کوئی پاسبلٹی, تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کچھ تقاریب کی جو کہ ہم نوجوانوں کے حوالے سے کر رہے تھے, میں کر رہی تھی. میں نے ان کو بولا کہ آپ آ جائیں, آپ بھی کریں. تو یہ کہ اچھا ابھی بھی کوئی پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ ساتھ کریں گے. زبردست, کیونکہ میں نے آپ دونوں کی نظامت بھی دیکھی. میں تو ہدایت صاحب کو بہت اس ریڈیو کے زمانے سے جانتا ہوں, پھر 2005 سے, پھر ایکسپریس 2007 سے, تو بطور اینکر بھی دیکھا میں نے. تو پھر نظامت, پھر وہ ان کی, یہی آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جیسے وہ اپنے خود کو نیچے لیول پہ بھی لے آتے ہیں نوجوانوں کے ساتھ, تو جیسے آپ کے ساتھ نظامت کی, پھر آپ پھر جو جونیئرز آ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ گل مل جاتی ہیں. بالکل ایسے ہونا چاہیے. تو یہ کیونکہ یہاں پہ تو ادبی ادار کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ کہتے ہیں یار یہ سینئر ہے, وہ کافی زیادہ 10 سال سے مطلب ادبی منظرنامے پہ مجھ سے تو کافی سینئر ہیں. ہاں 2005 سے وہ تقریباً جی کافی زیادہ سینئر ہیں. نہ صرف ظاہر ہے شعر میں, شعر گوئی میں سینئر ہیں, بلکہ نظامت یا جو بھی چیز ادبی پس منظر جو ہے ان کا, وہ کافی مجھ سے تو بہت زیادہ تھا. تو اسی لیے سیکھنے کا موقع ملا, نہ صرف ان سے, شبیر نازش ہیں, نعیم سمیر ہیں, سلمان ثروت ہیں جو بھی ہمارے اس گروپ میں ہیں, سبیلا انعام صدیقی ہیں, وہ بھی سینئر مجھ سے. پھر وہ ان کا کیا نام ہے, اچھا یہ چلیں سبیلا سے بات زیادہ, یہ سبیلا ہوگی, گلفشاں ہوگی, اچھا پھر اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں کہ امرین نصیب انبر ہوگی. تو ان شرائط کے درمیان جب آپ 2012 میں آئی تو خود کو منوانے کے لیے آپ کو تک و دو کرنی پڑی؟ مجھے کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ کسی انسان کو کسی چیز کے پیچھے بھاگنا مجھے اچھا نہیں لگتا. اچھا مجھے نہیں, لیکن جس عالمی شہرت یافتہ اس ٹائم امرین نصیب انبر ہے, بے شک, تو پھر آپ دیکھیں کسی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہے. اچھا ٹھیک, کہ میں, نہ مجھے یہ فکر تھی کبھی کہ میں اس کو ہٹا کے خود کھڑی ہو جاؤں یا وہ ان کو نہیں. میں اس پس منظر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے جو سینئرز لوگ ہیں ان کے درمیان اچانک ایک خاتون آتی ہے 2012 کے اندر, تو وہ اپنا آپ کیسے منواتی ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں. بالکل, دیکھیں ایک تو وہی حوالہ تھا ظاہر شاعری, سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ کا کام.
تو آہستہ آہستہ شروع میں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا اس کی ٹیکنیکلٹیز شاعری کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنا شروع کی اور دوسروں کو، جیسے میرے ساتھ جو سینئرس ہیں، میرے ایج گروپ کے جو سینئرس جن کے بھی آپ نے نام گنوائے، لڑکیاں لڑکے جو بھی ہیں، ان سے بھی کبھی کبھی پوچھ لینا، ان کی بھی رہنمائی کہ ایسے کر لو ایسے کر لو. اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے باقاعدہ جب استاد لیے تو اجمل سراج صاحب، تو سیکھنے کے بعد پھر اپنے کام سے اپنے آپ کو منوانا. اس کے علاوہ پھر چونکہ میرا مزاج اس طرح کا تھا کہ یونیورسٹی لیول پر بھی ایونٹ آرگنائز کروانا اور اس کو لیڈ کرنا، نظامت کرنا، یہ کرنا، مطلب بھاگ دوڑ والی میں ہوں شروع سے. تو اس چیز سے بھی مجھے لگتا ہے کہ میرا ریکگنیشن جلدی جو شناخت بنی وہ ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ میں نے نوجوانوں کے لیے جو کام کیا یا کر بھی رہی ہوں. پھر ہم نے نظامت کا ایک سلسلہ جو شروع کیا تھا وہ بھی کافی پسند کیا گیا، کیونکہ پہلے اس طرح ماحول نہیں تھا یا اس طرح نہیں سوچا جاتا تھا، تو وہ بھی کافی پسند کیا گیا. اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کریں گے، جو بھی کام جو ہے نوجوانوں کے حوالے سے انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. زبردست. تو یہ اس میں بتائیے گا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سراج صاحب سے پہلے آپ دیگر لوگوں سے بھی رہنمائی لیتی تھی کچھ نہ کچھ دوستوں؟ نہیں، اس میں رہنمائی سحر انصاری صاحب سے باقاعدہ شروع میں، بالکل شروع میں جب میں نے کراچی یونیورسٹی میں پہلی دفعہ ان کو اپنی شاعری دکھائی تھی، تو اس کے بعد کچھ عرصے تک ان کو ہی دکھا رہی تھی، تو کیونکہ زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی تھی. اس کے بعد جب ایک ماحول میں آ گئی میں اور مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ ہیں اور کون اچھا ہے کون نہیں اچھا، تو ظاہر ہے آپ کو اپنے معیار یا اپنے سوچ کے مطابق کوئی شخص جو آپ کو سمجھا سکے، بتا سکے، تو پھر اجمل سراج صاحب سے باقاعدہ طور پر. لیکن دوستوں سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کوئی چیز ایسی کچھ لکھیں اور پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں چلو جلدی سے فیس بک پہ لگا دوں، اور اس وقت سر اجمل سراج صاحب دستیاب نہ ہوں، کیونکہ وہ ان کا موڈ ہوتا ہے کہ وہ 3 4 مہینے بالکل غائب ہو جاتے ہیں. نہیں، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل وہ دوستوں کو کال کر کے سنانا کہ یار یہ چیز ہوئی ہے یہ. تو اس میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی فرینڈ نے آپ کو کہا نہیں ایسا نہیں، اس کو یہاں بدل دو یا یہ بدل دو، کرتے کرتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غزل جو ہے جو آپ نے کہی ہوتی ہے تو 10 دوستوں کو سنائیں اور 10 میں اس میں ترمیم کریں تو غزل کا اولیا ہی بگڑ جاتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کرتی، 10 کو تو نہیں دکھاتی. جب آپ کسی ایک سے پوچھ رہے ہیں تو پھر اس کا مشورہ دیکھ لیں. اور پھر اگر ایک تو رہنمائی ہے نا پراپر، ایک ویسے جو اپنے جو حلقہ احباب کے لوگ ہیں ان کو آپ سنا رہے ہوتے ہیں. بالکل جیسے اب میرے سے کوئی غزل ہوتی ہے میں ہدایت صاحب کو بھی سنا دیتا ہوں، دیگر دوستوں سے بھی مطلب سنا دیتا ہوں. نہیں، میں سب کو تو نہیں سناتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو سنائیں گی تو پھر وہ ہر کوئی اپنا اپنا مشورہ دے گا اور وہ چیز آپ کی نہیں رہے گی. اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو پھر میں نے اس کو پوسٹ نہیں کیا، میں نے کہیں سنائی نہیں وہ چیز، کیونکہ وہ اگر اتنے لوگوں نے مشورے دے کے چینج کر دیا ہے تو وہ پھر چینج کرنا تو وہ تو آپ کے اختیار میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی سنایا وہ 8-10 لوگوں کو ایک ساتھ؟ تو کبھی نہیں سنایا. اچھا، 1 یا 2 سے مشورہ کیا زیادہ سے زیادہ. اچھا، آپ اس کے علاوہ موٹیویٹر بھی ہیں اسپیکر اکثر، تو آپ آج کے حالات میں لکھاری کی اہمیت کو کیسے دیکھ رہی ہیں یا ملکی حالات کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ تھوڑا سا ملکی حالات تو مجھے لگتا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میرا ذاتی ایک پوائنٹ آف ویو، مطلب نئے سیٹ اپ سے آپ خوش ہیں؟ خوش ہیں، میں مطمئن ہوں، اور امید ہے کہ چونکہ ان کا ایک پس منظر ہے عمران خان صاحب کا، اور اس سے سب لوگ واقف ہیں کہ وہ کچھ ٹھان لے تو کرتے ہیں. کچھ میرا بھی مزاج ایسے ہی ہے، مزاج میرا لیکن وہ تو کچھ اور بھی ٹھان لیتے ہیں، کیونکہ آپ مزاج مل رہا ہے نا تو اس لیے وہ شخص پسند بھی ہوگا ایسا بھی. تو امید ہے ان سے. اور لیکن ان کا جو ماضی ہے وہ بڑا تابناک رہا ہے. اب دیکھیں، ہر چیز ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں. آپ نے ملک کے حوالے سے بات کی، تو ان کا جو کریئر ہے، جب ہم کریئر کی بات کرتے ہیں تو پھر اگر اس کو رکھ کے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں ڈیلیور کر جائیں گے. اچھا، گڈ ہو گیا. تو کراچی کا تو ایم کیو ایم کو ایک دم وہ اکھاڑ پچاڑ کی سچویشن ہو گئی اور وہ کراچی میں بیٹھ گئی ایم کیو ایم، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی کی جو فضا جو کراچی میں ہے تو اس سے مزید بہتری آئے گی؟ کراچی میں کچرا جو ہے یا دیگر پرابلمز کراچی کے، پانی بھی نہیں مل رہا، تو دیکھیں کام کرنے دیں گے. یہ جو انہوں نے ابھی ماحول بنایا ہوا ہے اپوزیشن نے، اگر وہ لوگ تھوڑا ٹھہر جائیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، کیونکہ ابھی تو 20-25 کتنے 50 دن ہوئے شاید گنتی کے، 50-60 دن ہوئے، تو 30-25 سال کا جو ہے ایک جو کام تھا انہوں نے جو بھی کارنامے کیے تھے اس کو تھوڑا سا وقت دیں. 20-25 دن میں یا 30 دن میں 40 دن میں تو نہیں ہوگا، بلکہ 100 دن جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اس میں بھی نہیں ہوگا. 2 سے 3 سال تو چاہیے ہوں گے کہ کچھ نظر آنا شروع ہو، کچھ تبدیلی نظر آنا شروع ہو. واہ، اچھا چلیں اس کو تھوڑا سا سیاست سے باہر کرتے ہیں. یہ باہر آ جائیں کیونکہ میرا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. بالکل، میرا بھی تقریباً اتنا انٹرسٹ ہے. اچھا خیر، یہ بتائیے آپ کہ
ماہر ملبوسات بھی ہیں جی. تو کیا آج اب ناظرین کو کیا ٹپس دیں گی؟ ناظرین کو کیا ٹپس ہوں گی؟ دیکھیں سب سے زیادہ میرے نزدیک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو، آپ کا جو ایک پرسنل اسٹائل ہوتا ہے یا ذات کا جو ایک انداز ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا شعور آتا ہے اس کو، تو اپنی ذات کو، اپنے باڈی اسٹرکچر کو، اپنے فیس کو سمجھ لے کہ وہ کس طرح کا ہے اور اس پہ کون سے کلرس اچھے لگیں گے، کون سے وہ پرنٹس ہیں، اور یہ سب چیزیں نیٹ پہ موجود ہیں. مطلب میں نے بھی وہیں سے پڑھا ہے، میرے پاس کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے. ایون میرے پاس فیشن ڈیزائننگ کی بھی کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے. اچھا. میں نے ویسے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے اور میرا 3rd ماسٹر بھی چل رہا ہے، لیکن اس ڈبل ماسٹر کر کے 3rd ماسٹر، یہ کوئی تھوڑا سا اس کی ہسٹری اگر بتا دیں. جی میں پہلے والی بات پوری کر وہ ہاں یہ پہلے تو آپ پرسنالٹی پہ بات کریں پھر آپ کا ڈبل ماسٹر. جی تو بس اس میں یہ کہ امیج کنسلٹنسی کے آپ اگر سرچ کریں نیٹ پر، اسٹائل کوچنگ سرچ کریں تو اس میں آپ کو کافی ساری ٹپس وہاں سے ملیں گی. آپ اپنی ذات کو انڈرسٹینڈ کرنا اور یہ سمجھ لینا کہ آپ کے اوپر کون سے کپڑے اچھے لگیں گے، کون سی جولری آپ کو پہننی چاہیے، کون سے کٹس ہیں جو آپ کو سلیمر دکھائیں گے. اچھا جی جی. کیا جاذب نظر ہونے کے لیے محض ڈریس کا ہونا کافی ہے؟ نہیں، آپ کی دیکھیں آپ کا ایک جو آپ کی سوچ ہے نا وہ آپ کے چہرے پر ریفلیکٹ کرے گی. اگر آپ نیگیٹو مائنڈیڈ ہیں تو آپ کی وہ چیز آپ کو ہر چیز میں پرابلم کرے گی، مسائل پیدا کرے گی. آپ اچھے ڈریس تو ہو کر چلے جائیں گے کہیں پر، لیکن اگر آپ گفتگو کرتے ہیں، آپ کا مزاج تلخ ہے، آپ روڈ رہنا پسند کرتے ہیں یا آپ کے چہرے پہ ہر وقت سنجیدگی رہتی ہے، تو وہ تو آپ کسی کو اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے، بھلے آپ 4 چاند لگا کے چلے جائیں. اچھا. لیکن اگر آپ خوش مزاج ہیں اور مثبت سوچنے والے ہیں تو آپ کے کپڑے یقیناً آپ کو پلس کریں گے. اچھا میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ایک بریک لے لیجیے اور اس کے بعد پھر ڈبل جو MA ہے اس کا اور پھر پلس آپ کی شاعری بھی سنیے. ضرور. تو کہیں مت جائیے گا، شارٹ سی ایک بریک لیتے.